तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा और मैं हूँ दुआ कमल। गरीदा फारूकी तालीमी तातीलात पर हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसे तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर है। पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन में तसादम, पुलिस ने कई कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया। क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल? जूं 2 नवंबर की तारीख करीब आ रही है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है हुकूमत ने खम ठोक कर मुकाबला करने की ठान ली। क्या हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं? तसादुम हुआ तो नुकसान किसको पहुंचेगा? क्या सरबराह तहरीक इंसाफ धरने के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली तहरील कर सकते हैं? ऐसी सूरत हाल के जवाब में सूबाई असेंबली के अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। इस पर बात करेंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से। फील्ड एक्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की गवर्नेंस और जमहूरियत के मयार पर सर्वे जारी कर दिया। इस सर्वे के हवाले से सवालात करेंगे फील्ड एक्ट के प्रेसिडेंट से। जी हाँ नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन में तसादम हुआ। पुलिस ने कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। खवातीन भी यहाँ मौजूद थी और खवातीन भी पुलिस के हत्थे चढ़ी। खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया। जी हाँ नाज़रीन, मौसम तब्दील हो गया, लेकिन सियासी मौसम गर्म है और दिन ब दिन जैसे ही 2 नवंबर करीब आती जा रही है, ये मौसम ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और ये ऑर्डर जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं करेंगे। ना तो हुकूमत कंटेनर्स लगाएगी और ना ही तहरीक इंसाफ इस किस्म का कोई काम करेगी, एहतजाज या धरना, जिससे इस्लामाबाद को बंद करने का अंदेशा पैदा होता हो। इसी पर हम बात कर रहे हैं। और आज जो हालिया एक एक्टिविटी हुई वो ये थी कि तहरीक इंसाफ का यूथ कन्वेंशन था, जिसमें तसादम हुआ। पुलिस के कई कारकुन यहाँ पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये यूथ कन्वेंशन, जिस पर तशद्दुद किया गया, लाठी बरसाई गई, खवातीन भी मौजूद थी और कई कारकुन हैं जिनको हिरासत में भी ले लिया गया। और इसी हवाले से आपको ये भी अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ और जिले इंतजामिया इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया गया है, लेकिन बड़े और अहम बयानात भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने हालिया गिरफ्तारियों पर कहा है कि ये रद्द अमल बहुत शदीद आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि कल से मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से। और उन्होंने कहा कि अब हुकूमत ने ये हमें खुद से बात दी है, जिस पर हम आगे बढ़कर इसका रद्द अमल देंगे और अब हुकूमत देखेगी कि हमारा इस पर एक्शन क्या होगा। जी हाँ, हालात काफी संजीदा हैं, मामलात खराब होते वजाहिर नजर आ रहे हैं। 2 नवंबर का धरना है, हुकूमत डट गई है या बौखलाहट का शिकार है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला मानने जा रही है या नहीं? नईमुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपके वक्त के लिए। आज जो कुछ हुआ, ये गिरफ्तारियां हुई यूथ
ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کریں گے 2 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے. جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تیاریاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں. لیکن آج جو اہم پیش رفت ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا کہ کسی قسم کا کوئی دھرنا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. نہ ہی پاکستان تحریک انصاف لاک ڈاؤن کرے گی اسلام آباد کو اور نہ ہی حکومت کو. تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ابھی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ کی کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے جہاں پر پولیس نے دھاوا بولا اور پولیس نے کئی کارکنوں کو حراست میں بھی لیا ہے. خواتین کو بھی نہیں بخشا، خواتین نہتی تھی، ان پر بھی لاٹھی چارج کیا گیا ہے. کئی کارکن گرفتار بھی ہوئے ہیں. اسی تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. رانا صاحب، 2 نومبر قریب آتا جا رہا ہے اور یہ تصادم کی فضا قائم ہو گئی جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک جو ہے انسان وہ پوری قوم کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے اوپر تلا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ملک کا جو کیپٹل ہے اس کو لاک ڈاؤن کر دوں گا اور اس دن جو ہے وہ کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکل سکے گا، کوئی مریض ہاسپٹل نہیں جا سکے گا، کوئی اسٹوڈنٹ سکول نہیں جا سکے گا، کوئی ملازم اپنے آفس نہیں جا سکے گا، اور وہ اس ملک کے کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر کے اس ملک کو، اس ریاست کو پوری دنیا میں ایک بنانا سٹیٹ کے طور پہ رسوا کرنا چاہتا ہے. تو پھر ایسے افراد، ایسی پارٹی کو جو ہے وہ روکا جانا جو ہے وہ ایک قومی تقاضا ہے، وہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ان کو ایسا کرنے سے روکے. لیکن رانا صاحب اب ریاکشن بھی آیا. عمران خان نے کہا کہ کل ملک بھر میں مظاہرے شروع کر دیے جائیں گے، اب سخت ریاکشن آئے گا. یہ انہوں نے ابھی ان کا جو بیان آیا اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو آپ کے خیال میں اب حالات زیادہ خراب نہیں ہو جائیں گے؟ جی بالکل، یہ جو بھی سخت ریاکشن جو ہے وہ اس نے کرنا ہے، سارے ملک میں مظاہرے کرنے ہیں، یہ بالکل اپنا شوق پورا کرے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ اس قسم کی بلیک میلنگ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. یہ بلیک میلنگ جو ہے اس کا اینڈ ہونا چاہیے. اس نے کب اور کہاں جلسہ، مظاہرہ اور جلوس نہیں کیا جس کو 100% جی رانا ثناءاللہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. غالباً رابطہ ان کے ساتھ ہمارا منقطع ہو گیا ہے اور آج کی جو صورتحال ہے، آج 2 نومبر کی جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہے ناظرین، تحریک انصاف اور حکومت کی تحریکیں بھی زور پکڑ رہی ہیں. آج کی اگر صورتحال کی بات کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکن ایک جگہ جمع ہوئے اور پولیس کا اس پر تشدد بھی ہوا. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی رانا صاحب، اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک پارٹی نے، ایک فرد نے اپنے ساتھ جو بھی اس کے سیاسی کارکن ہیں، جو اس کی جماعت ہے، اس کے ساتھ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس ملک کا جو ہے وہ کیپٹل اس کو لاک ڈاؤن کروں گا، تو پھر اس کو روکنا جو ہے وہ ریاست کی، حکومت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. یعنی ریاست جو ہے وہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں تو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. صحیح، لیکن رانا صاحب پولیس کا کام ہوتا ہے امن قائم کرنا، نہ کہ تشدد کرنا، کسی کا سیاسی پروگرام خراب کرنا. کیا آپ کو وہاں خدشہ تھا پولیس کو؟ اور جو اس طرح سے خواتین، نہتی خواتین تھی، خواتین کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا. نہیں تو خواتین کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہاں پہ دفعہ 44 کا نفاذ تھا اور یہ 2 تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے یہ وارم اپ میچ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے وہاں پہ آئی تھی، تو ان کو بھی وہاں پہ اس نیت اور اس مقصد کے تحت جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. جب آج ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جس طرح سے ہوا میں اڑایا ہے عمران خان صاحب نے، تو اس کے بعد بھی کیا کوئی اس میں کوئی غلط فہمی کا عنصر باقی رہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ لوگ اسلام آباد کو، کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وارم اپ ہو رہے ہیں، تو پھر ان کی وارم اپ جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے. صحیح. تو دیکھیں آج شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود تھے. یہ کیا کوئی آپ کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ جو اہم رہنما ہے، لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور یہ جو کارکن ان کے ساتھ ہے انہی کو پکڑا جائے گا؟
نہیں، اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ اس مقصد سے، اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے جو اصول، جو ایک طریقہ کار وہ طے کریں. اس سے پہلے انہوں نے کیا اسلام آباد میں جلسے نہیں کیے؟ انہوں نے اسلام آباد میں بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، باقاعدہ اسلام آباد انتظامیہ کو درخواست دیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات جو ہے وہ طے کرتے رہے ہیں، بعد میں ان معاملات کی خلاف ورزی بھی چلو یہ کرتے رہے ہیں. اس مرتبہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس مرتبہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے نہ آپ کو درخواست دینی ہے، نہ بیٹھ کے بات کرنی ہے، نہ کوئی چیز طے کرنی ہے، ہم نے اس مرتبہ جو ہے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی ہے. تو پھر اسلام آباد کی انتظامیہ نے اگر دفعہ 44 کا نفاذ کیا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ آج کوئی فنکشن کرنا چاہا ہے، تو اس فنکشن کو اسلام آباد کی انتظامیہ روک سکتی تھی، قانون کے مطابق انہوں نے روکا ہے. صحیح. اچھا، اسلام آباد کی انتظامیہ نے تو روکا ہے. رانا صاحب، پنجاب سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیٹ کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ پنجاب میں ان کے لوگوں کو نہیں پکڑا گیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ اسلام آباد کی چڑھائی کے لیے یہاں سے نکلیں گے تو ان کو روکا جائے گا. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کے ایک منفی اور غیر قانونی عمل کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے اسلحہ لے، یہاں سے مسلح ہو اور پھر جا کے جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے. اگر اس نیت سے اور اس طرح سے اگر یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے تو پھر ان کو روکا جائے گا کہ یہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہ کریں. تو رانا صاحب، یہ تو پھر معاملات زیادہ خراب نہیں ہو جائیں گے؟ آپ روک رہے ہیں، عمران خان صاحب ابھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ تو سخت ریاکشن آئے گا، اب حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی، تو اب یہ سارا معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ آپ کی پھر کیا تیاری ہے؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ نہیں رک رہا تھا پچھلے 3 سال سے. یہ 2014 سے شروع ہے، اب 17 آنے کو ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک میں عدم استحکام ہو، اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں انتشار ہو، اس ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہ ہو. یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ یہیں پہ آ کے رکے گا کہ ان کو روک دیا جائے گا. یہ جو سخت رد عمل ہے نا، جو وہ یہ کریں تو وہ سخت رد عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رک جائے گا. وہ یہ سخت رد عمل جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ بلیک میلنگ جو ہے وہ اب 3 سال تو ہو گئے. اب کہاں تک جو ہے وہ حکومت اس چیز کو برداشت کرے گی کہ اب یہ جو ہے وہ شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آخر یہ پاکستان صرف ان کا تو نہیں ہے نا، یہ پاکستان ہمارا بھی ہے. اگر اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے یہ رہیں گے تو اس طرح سے یہ نہیں رہ سکتے. اگر ایک جتھا جو ہے وہ آ کے اسلام آباد کو سیل کر دے گا تو پرسوں کو دوسرا جتھا آ جائے گا، اس کے بعد پھر تیسرا جتھا آ جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے. خدا نہ خواستہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے. اچھا، عمران خان صاحب ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو معاملات بہت خراب ہوں گے. تو کیا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا اندیہ دیا گیا آپ کی جانب سے کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے اگر لوگوں کو انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو؟ دیکھیں، یعنی اگر ایک پاگل اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس بات پہ تل جائے کہ اس نے پوری قوم کو جو ہے وہ نیچا دکھانا ہے، تو کیا پھر اب اس کی جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ بڑکیں سود سے پوری قوم جو ہے وہ دبک کے بیٹھ جائے؟ مطلب بات یہ ہے کہ اگر یہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر اسلام آباد لاک ڈاؤن اس سے ہو سکتا ہے تو پھر تو ہر کوئی، پھر طالبان بھی آ جائیں گے کل کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اسلام آباد، اس کے بعد پھر کوئی اور آ جائے گا. یہ تو پھر ہر چوتھے مہینے چھٹے مہینے جو ہے اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ نئے لوگ آ جایا کریں گے، لاک ڈاؤن کر کے حکومت میں بیٹھ جایا کریں گے. اچھا، اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ پھر تیاری یعنی عمران خان صاحب اگر یہ معاملات ایسے رہے تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، کسی حد تک بھی حکومت جا سکتی ہے. دیکھیں، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا پاکستان کو بند کرنے اور پاکستان پہ چڑھائی کرنے کے مترادف ہے. اس کے لیے وہ طالبان ہو، وہ عمران خان ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل اپنی بھول میں نہ رہے یہ، اور یہ اس قسم کی جی میں سخت احتجاج کروں گا تو میں
سارے ملک میں احتجاج کرو، اسے جو کرنا کرے، لیکن اس کو یہ نہیں کرنے دیا جائے۔ صحیح۔ رانا ثناءاللہ صاحب، 1 نومبر بھی ہے، آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں فرسٹ ہیئرنگ ہے پاناما لیکس سے متعلق کیس کی، تو پرائم منسٹر جائیں گے اور یہ پریشر تو ہے گورنمنٹ کا اور یہی تاثر آ رہا ہے، اور آج جو کچھ ہوا کہ گورنمنٹ پینک میں آ گئی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ نہیں، گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل گورنمنٹ کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کوئی اس میں پینک والا معاملہ نہیں، گورنمنٹ کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے۔ ان کو اس سے پہلے کبھی کسی ریلی سے، جلسے سے، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان کبھی نہیں روکا۔ اس مرتبہ جب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم شہر بند کریں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، جی، اس کے بعد گورنمنٹ کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنے دینا۔ صحیح، یہ اس میں کوئی پینک نہیں ہے، یہ بالکل کنسیڈرڈ فیصلہ ہے۔ 1 نومبر آ رہا ہے، اب دیکھیں ایک آدمی جو ہے اس یعنی یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، ہائی کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس پاگل کا کوئی اور علاج ہے اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کو روکا جائے گا، لاک ڈاؤن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب وقت کے لیے۔ ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے، آپ دیکھتے رہیے گا جی فروری کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی اراکین استعفے تیار رکھیں، یہ ہدایت کی ہے عمران خان نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو۔ استعفے تیار رکھیں، یہ ہدایت کی گئی خان صاحب کی جانب سے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا مشتاق غنی صاحب نے۔ بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے اب خبریں آ رہی ہیں، تو کیا پرویز خٹک صاحب کی جانب سے اسمبلی کے اراکین سے استعفے طلب کیے گئے ہیں جو کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے؟ ساری غلط افواہیں ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کو جو صوبے کے اندر بھی ہیں یہ دھرنا فوبیا کا شکار ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور طرح طرح کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب نے نہ تو پرویز خٹک صاحب کو کوئی ایسی ہدایات جاری کی ہیں، نہ پرویز خٹک صاحب کی کوئی ہمارے ساتھ منسٹروں کے ساتھ کیبنٹ کے ساتھ کوئی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے۔ پرویز خٹک صاحب ملک سے باہر ہیں، وہ کل تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت پورے صوبے میں ہم منسٹرز بعد میں ہیں، پہلے ہم پی ٹی آئی کے ادنا سے کارکن ہیں۔ عمران خان کی کال ہے اور ان چور حکمرانوں کے خلاف یہ کال ہے کہ یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہمیں اسی طرح کے کرپٹ جو لوگ ہیں اقتدار کے اوپر منظور ہیں، کبھی وہ سرے محل بنائیں، کبھی سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ رکھے، کبھی پاناما لیکس میں ان کے نام آئے، تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ملک کے اندر ہم نے تبدیلی لانی ہے اور ان کرپٹ حکمرانوں سے ہم نے قوم کی جان چھڑانی ہے، تو اس وقت صرف اور صرف عمران خان کی شکل میں اللہ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے اس قوم کو جو اکیلا ہی کلمہ حق بلند کرتے ہوئے نکل پڑا ہے، اور عمران خان کی کال پہ ہم سب لبیک کہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی استعفے نہیں مانگے، لیکن جس دن انہوں نے استعفے مانگے، استعفے ہماری جیبوں میں پڑے ہیں، اگلی لمحے عمران خان کی ٹیبل صحیح، آپ نے کہا کہ فی الحال استعفے طلب نہیں کیے گئے، اگر مانگے تو استعفے جیبوں میں موجود ہیں۔ مشتاق غنی صاحب، کیا تحریک انصاف کے تمام اراکین اس بات پر متفق ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ ہم خیال گروپ ابھی بھی موجود ہے تحریک انصاف کی صوبائی قیادت میں؟ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اختلافات ہونا اسمبلی کے اندر ودن دا پارٹی ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان کے اوپر ساری پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ سارے متفق ہیں۔ جس وقت بھی خان صاحب چاہیں گے، اگر وہ استعفے مانگیں گے تو ایک استعفیٰ بھی کام نہیں ہوگا۔ جتنے پی ٹی آئی کے خواتین ارکان ہیں یا مرد اراکین ہیں، سارے اپنے استعفے آپ نے استعفے تیار رکھے ہیں۔ اچھا، یہ الزامات 2014 کے دھرنے میں بھی لگے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی مشینری اور وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں دھرنے کے دوران، تو اب جو یہ 2 نومبر کو دھرنے میں ابھی بھی یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے، کیسے خود کو خیبر پختونخوا حکومت بری و ذمہ قرار دے گی؟ میں نے کل بھی اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آج تک جتنے بھی دھرنے ہوئے یا لاہور ریونڈ مارچ ہوا یا F9 پارک ہم گئے، کوئی ایک ہمیں مثال دے دے کہ ہم نے حکومتی مشینری استعمال کی ہو۔ پھر اس صوبے میں کوئی چیز چھپانا
اس وقت انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم تمام اداروں کے اندر جو ریفارمز لائے ہیں اور کئی لوگ اس کے اندر ہمارے اگینسٹ ہیں کہ پٹواریوں سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، پولیس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، پولیس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا ہے، پٹواری جو ہے وہ پہلے ہمارے خلاف ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کیوں اتنا سخت قسم کا چیک رکھا ہے. تو کوئی نہ پہلے استعمال ہوئی حکومتی مشینری اور نہ 2 نومبر کو استعمال ہوگی. اور میں نے میڈیا کو یہ بھی کہا کہ آپ کو ہمارے جلوسوں میں کہیں بھی حکومتی مشینری ٹائپ چیز نظر آئے تو آپ اپنے ان کیمروں میں لیکن اگر وہاں اپوزیشن جماعتوں سے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو اس کا سامنا کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت؟ اصل میں ان کو یہ خوف طاری ہے اپوزیشن جماعتوں کے اوپر، یہ جو افواہیں چلی ہیں کہ ہم کہیں اسمبلی نہ توڑنے کا اعلان کروا دیں، تو اس وجہ سے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا شاید آج داخل کر دی ہوگی کہ اس اگر عدم اعتماد کی تحریک. غالباً آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا مشتاق غنی صاحب. لالچ ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یا یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں انٹیکٹ رہیں. صرف تحریک انصاف واحد ایک ایسی جماعت ہے جو حق کا پرچم بلند کر کے نکلی ہے، اسے کوئی اقتدار کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف ملک کے لیے نکلی ہوئی ہے کہ ہم اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں ہم یہ تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان کرپٹ حکمرانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، اور یہ کرپشن کا پیسہ جو ہے ملک میں واپس آئے گا تو ہمارے ملک کے اندر سے مہنگائی ختم ہوگی، ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی عام معاشی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اور یہ جو آج پاکستان کی حالت ہے، اس بری حالت سے ہم انشاءاللہ ضرور باہر نکل جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے 2 نومبر کو عشاق کے قافلے پورے ملک سے نکلیں گے، پورے ملک سے عوام نکلیں گے، نہ صرف تحریک انصاف بلکہ سول سوسائٹی اس وقت بالکل تیار ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اور میں ان کو یہ بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی حماقت نہ کریں کہ راستے روکنے کی کوشش کریں کسی بھی شہر سے، اس سے تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کے اوپر ہوگی، پنجاب کی حکومت کے اوپر ہوگی. ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کوئی لاٹھیاں نہیں ہوگی، ہم نہتے پرامن لوگ جلوسوں کی شکل میں مارچ کریں گے ٹورڈز اسلام آباد، اور انشاءاللہ ہر صورت عمران خان کے پاس. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عمران خان نے ابھی استعفوں کا کہا نہیں، جب وہ کہیں گے تو یہ استعفے آپ کی جیب میں ہوں گے. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب آپ کے وقت کے لیے.